अस्सलाम वालेकुम साथियों। हम माएँ के नाम से क्लिप्स का एक सिलसिला है जो कि हमारे चैनल पर आजकल हम अपलोड कर रहे हैं। हर बार हम इरादा बांधते हैं कि हम टू द पॉइंट रखेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, और कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम दे सकें। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें हमें कहनी पड़ती हैं जो ऐसे हक़ाइक़ पर मबनी हैं जो कि दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। और सच तो ये है कि जब ये क्लिप्स हमने रिकॉर्ड किए और हमने अपलोड किए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक जहान जो है वो इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक देगा। हमें बहुत हद तक लगता था कि इनकी मुखालफत की जाएगी, लेकिन कमेंट्स पढ़ के हमें खुशी हुई, हमें अंदाज़ा हुआ कि वक्त बदल रहा है। आ जाते हैं कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी इस चैनल पर, और उनको पढ़ते हुए हमें एक चीज़ का बड़ी ही शिद्दत से अंदाज़ा होता है। वो ये कि जो सुनने वाला है वो बुनियादी तौर पर सुनना शुरू ही इस नीयत से करता है कि इसमें से कोई बुराई पिक करे, और जब उसको वो एक दो लफ्ज़ मिल जाते हैं तो वो पकड़ लेने के बाद वो अपने जहन के, अपनी सोच के, अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठ रहता है। वो आगे सुनने का रवादार ही नहीं होता। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ ये करते हैं, तो यहाँ भी यही सिलसिला चलता है। अब हमने कहा कि माँ का लफ्ज़ जो है जहाँ आ जाता है वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी माँ जो है वही अच्छी तरबियत कर सकती है और एक अनपढ़ माँ जो है वो अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। इसका मतलब क़त्अन ये नहीं है कि माएँ तालीम हासिल ना करें। माँओं को यकीनन पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत काम आता है। बच्चियों को चाहिए, अगर उनकी ज़िंदगी के हालात इजाज़त देते हैं तो जितना पढ़ सकें पढ़ें। हमारी बेटी है, उसने डबल डिग्री की है, आजकल सीए करने के सिलसिले में भागी फिरती है, घर भी देखती है, उसका हस्बैंड भी है। उसने अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो शादी के बाद पूरी की हैं। तंबीह करने वाले हमको इस बात पे तो इंसिस्ट करते हैं कि माँ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या कभी उन्होंने किसी गांव में स्कूल बनाने के लिए डोनेशन दिया है? बात कहने की नहीं है, बात यह है कि आपने उस सिलसिले में कोशिश क्या की, एफ़र्ट क्या डाला। हमारे मुल्क में पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, स्कूल नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं भी वहाँ का तालीमी निज़ाम और जो सिस्टम है वो ऐसा है कि वो एक चीज़ में एक्सेल कर जाते हैं। वो बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला है उसको शेक्सपियर का पता ही नहीं होगा। तो इस किस्म की कमी जो है वो हमारे माशरे की एजुकेशन में दिखाई देती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये जो बाहर निकल के हमारे लोग compete नहीं कर सकते दुनिया के साथ, वो भी इसी कमी के कारण है। माँ ने तो बच्चे को एक मुकम्मल इंसान बनाना होता है, वो अपनी कमियाँ भी जो है वो कोशिश करती है कि उसमें पूरी कर ले। अब आते हैं उन सवालों की तरफ जो कि आम तौर पर हमसे किए जाते हैं, और उनकी तरफ भी जो कि हमसे किए नहीं जाते और हमारे मुशाहिदे में आते हैं। सवाल अमूमन ये किया जाता है कि बच्चा जो है वो कुछ खाता नहीं, कि हमारा टॉडलर है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, 2 साल का है, हम उसको क्या खाने को दें। हमारे जो 2 बड़े बच्चे हैं वो तो हमारी खुद उम्र छोटी थी जिस वक्त वो पैदा हुए, 21 साल के थे हम, तो हमारा 2 साल का बेटा था और बेटी थी हमारी गोद में। तो वो तो समझें कि बेखबरी में पल गए हमारे साथ साथ ही। हमें बाज़ औक़ात भूल भी जाता था कि हमारे बच्चे हैं और हमने उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया है। तो सोनी जो पैदा हुआ, बेटी में और सोनी में 13 बरस का फ़र्क है, तो वो समझे कि हमारी होश की उम्र थी कुछ कुछ, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया, तवज्जो दी और हेल्प ली जहाँ पर भी हमें लगा कि हमें ज़रूरत है। ये जो इशू है कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, ये बच्चों का नहीं है, ये माँओं का है। ना खाने का जो मसला है कि बच्चा खाता नहीं, बच्चा पीता नहीं, बच्चा दूध को रिफ्यूज़ करता है और बच्चा पतला दुबला है, ये इश्यूज़ जो हैं ये हमारे माशरे में बहुत आम हैं।
موٹاپا جو ہے وہ قطعاً صحت مندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ باہر کے ممالک میں تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ بھاگا دوڑا پھرتا ہے، سارا دن ادھر سے ادھر کودتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، تو وہ بالکل ہیلدی ہے، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ ماں باپ بچے کے لیے ایک پریشانی بن جاتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوالا بنا کے بیٹھی ہیں، اور بچے کو ہم دیکھتے ہیں جو چبانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ بچے کے منہ میں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن چبانا تو اس نے ہے، نہ کھانا اور آپ کا پیچھے پڑنا صرف اس کے توجہ لینے کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس سائیکل کو بریک کرنا ہے۔ پہلے دن سے یہ شروع ہوتا ہے، آپ کی اور بچے کی کھانے پینے کے معاملے میں جو بیٹل ہے اس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھے گا، اپنی مرضی سے پیے گا، اپنی مرضی سے سوئے گا، اور آپ اس کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے یہ کھانے پینے کی بچوں کی بات شروع کی، تو اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ الارمنگ ہے۔ وہ اس طرح کہ بہت سی مائیں بچہ ہو جانے پر ڈسیبل ہو جاتی ہیں، کسی لائق نہیں رہتی۔ بچہ جی سویا نہیں، بچہ جی جاگتا رہا، بچے نے جی کھایا نہیں، بچے کے ساتھ بیٹھے رہے، بچے کی نیپی بدلی، بچے کو دودھ پلایا، بچے کو نہلایا، شام کو ہسبینڈ آتا ہے اور صبح سے شام تک کی کہانی جس کا عنوان بچہ ہوتا ہے، عورت اس کو سنا رہی ہوتی ہے۔ وہ جو بچے کی ماں ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی مصروف ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زمانہ کیسے بدل گیا۔ ہمارے پر نانا پر دادا وغیرہ کے ہاں مسجد میں نکاح پڑھا جاتا تھا، تایا چچا میں سے جا کر کوئی دلہن لے آتا تھا لڑکے کے لیے خاندان میں۔ اگلی نسلوں میں یہ ہوا کہ ماں باپ نے رشتہ کر دیا، بارات گئی، لڑکی بیاہ لائے۔ ہمارے وقتوں میں کیا ہوا کہ رشتہ آیا، لڑکے نے ایک نظر بس سٹاپ پہ لڑکی کو دیکھا، اور لڑکا گھر آیا تو لڑکی نے باہر کھڑکی سے اندھیرے میں کھڑے ہو کر لڑکے کو جھانک لیا، چلو جی ہاں ہو گئی۔ یہ تو خاندانوں سے خاندان جڑا کرتے تھے۔ اب ہماری جو نسلیں ہیں وہ لڑکی لڑکا رشتہ آیا میٹنگ کرتے ہیں، اس کے آگے ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ سب اپنے اپنے ہیں۔ آپ پسند آتے ہیں آپ قبول کیے جائیں گے، آپ نہیں پسند آتے آپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھیں طلاق کا لفظ کہیں سنائی نہیں دیتا تھا، اور آج اس کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے۔ تو زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے ایک ماں کو چاروں طرف لڑنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے پر ہی فوکس کر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کے میاں صاحب جو ہیں وہ بھاگ لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو اچھا ہسبینڈ ملا ہے تو آپ کا جو داماد ہے وہ بھی آپ کی بیٹی کے یہ نخرے جو ہے یہ ٹالریٹ کرنے والا ہو، نہیں ہوتے۔ شوہر گھر آتا ہے بیوی کے پاس اور آگے اس کو ماسی ملتی ہے، لپسٹک کی کوئی خبر نہیں، کنگھی کا کچھ پتہ نہیں، کپڑے جو ہیں وہ 2 دن سے وہی پہن رکھے ہیں۔ تو یہ حال ایک عورت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے کام ختم کر کے خود بھی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پکانا بھی ہوتا ہے، دھونا بھی ہوتا ہے، صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، یہ سارے کام اس کے ہیں۔ تو جن لوگوں کو تھوڑا بہت بھی وقت ملتا ہے وہ اپنی زندگی کو اس میں بہتر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ بچہ لے کر ہی سارا دن بیٹھ رہے کہ جی اس نے کچھ کرنے نہیں دیا۔ یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں شوہروں کا دل جیتنے کے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر بیوی بچے کا پہاڑا پڑے گی تو شوہر تو بھاگ جائے گا، وہ نہ بھی بھاگے اس کی دلچسپی گھر میں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بچے کو یوں ہی ہوا بنا چھوڑتے ہیں، اسے بھی خراب کیا، خود بھی خراب ہوئے اور گھر بھی خراب کیا۔ انسان کے ہاں اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اللہ میاں اسے بھی انڈے دیتا کہ عورت اس پر بیٹھ رہے۔ بیٹھنا ہی تو مقصد نہیں ہے، بٹھانا ہی تو مقصد نہیں تھا، کہ عورت بنائی ہی ایسی نہیں گئی کہ وہ بچہ لے کر بیٹھ جائے۔ یہ غلط سلسلے ہیں، پھر وزن بڑھ جاتا ہے، پھر گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پیٹ کا یہ حال ہوتا ہے کہ لگتا ہے ڈاکٹر ایک اندر ہی بھول گئے۔ جو جگہ آپ کے پیٹ میں سے خالی ہوتی ہے بیبی کی پیدائش کے بعد، سب سے پہلے وہاں آ کر فیٹ بیٹھتا ہے، اس جگہ کو فیٹ پر کرتا ہے، پیٹ پر بہت فیٹ ہوتا ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ لوز کر سکتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے جب آپ پتلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سر توڑ کوشش بھی کر لیں، آپ اپنی شیپ میں واپس نہیں آتے۔ پھر پوچھتے ہیں پرہیز کیا کریں؟
بچے کی پیدائش سے آپ کے معدے کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، یہ پرہیز ورہیز کوئی چیز آج کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہی چند ہفتے ہیں جب آپ نے اپنا وزن گرانا ہے اور آپ نے بچے کو فیڈ بھی کرنا ہے۔ آپ کھائیں گے نہیں تو آپ بچے کو فیڈ نہیں کر سکتے، آپ کا دودھ کم پڑ جائے گا۔ تو آپ زیادہ فوکس جو ہے وہ سبزی پہ کریں، اب زیادہ فوکس جو ہے وہ پھل پہ کریں، ہیلدی غذاؤں پہ کریں۔ اب ہیلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھی مکھن کھا کے بیٹھ جائیں۔ پرانے وقتوں میں فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، پنجیریاں جو تھیں وہ اس لیے بنائی جاتی تھیں کہ جب ماں بیچاری بچے کے ساتھ ہے، صحت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، دودھ پلاتی ہے، وقت بے وقت اس کو بھوک لگ جاتی ہے، تو اس کے سرہانے ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دی جائے کہ رات برات اس کو جس وقت بھوک لگے وہ ایک چمچی کھا لے۔ اس لیے دی جاتی تھیں یہ چیزیں۔ آج کے دور میں جبکہ سارے جہان کا راشن جو ہے وہ آپ کے فریج اور فریزرز میں رکھا ہوتا ہے، آپ پنجیری سرہانے رکھ لیں گے تو بنے گا کیا؟ اس کو تو دیکھ کر بھی آج کل موٹاپا چڑھتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ بچیں۔ آپ ایک انہیلدی آنے والی زندگی کی بنیاد یہاں رکھ لیتے ہیں، اور سالڈ چیزوں سے، جیسے بہت زیادہ چاولوں سے، بہت زیادہ آلوؤں سے، بہت زیادہ فیٹی پروڈکٹس سے، میٹھی چیزوں سے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کا وزن جو ہے وہ تیزی سے گرے، اور ٹمی جو ہے اس کو آپ اندر کو کھینچ کے رکھیں، چلتے پھرتے دن میں 100 دفعہ یاد آئے 100 دفعہ اندر کو کھینچیں۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ پہلے 1-2 ہفتے میں ہی پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی یہ جو یورپین خواتین ہیں، ان میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کچھ کھانے پینے کا، آرام سے پھرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی تو انسان ہے۔ اور پریگنینسی میں کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ احتیاط کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فریج کی چیزیں جو ہیں ان کو ایوائڈ کریں، بہتر ہے کہ وہ نہ کھائی جائیں۔ اس میں ایک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو فیٹس کی جان لے لیتا ہے، تو بہتر ہے کہ تازہ بنا ہوا کھانا جو ہے وہ ایک پریگننٹ لیڈی جو ہے وہ کھائے۔ باقی جو عام تھوڑی بہت اٹھانے رکھنے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ کر لے۔ ہاں کسی بھی چیز میں ایکسٹریم نہ ہو کہ بہت زیادہ ہی کھائے گئے، دل کیا تھوڑی کھا لی، بس اس طرح ہے۔ ہمارا جب سونی پیدا ہوا تو اس نے دودھ کو ریفیوز کیا، تو ہم یہاں کے ایک بہت بڑے نامی گرامی ڈاکٹر کے پاس پہنچے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ کوئی بچہ بھی دنیا کا اپنے آپ کو بھوکا نہیں مارتا ہے، اس کو سب سمجھ ہے۔ دوسرا انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بچے کے پیٹ میں کتنا گیا ہے، وہ 2 دن بھی اگر دودھ نہیں پیتا ہے، آپ بس یہ دیکھیں کہ اس کی نیپی جو ہے وہ ویٹ ہے اور اس کی زبان جو ہے اوپر سے وہ گیلی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بچہ روتا رہتا ہے، بہت روتا ہے، سوتا نہیں ہے، انکمفرٹیبل ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ ماں کا دودھ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، تو وہ بچے کے گلے میں آتا ہے، وہ بھاری نہیں ہوتا کہ وہ نیچے معدے میں بیٹھا رہے۔ تو عموماً ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو ریفلکس ہوا ہوتا ہے، وہ روتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، ان کی جو کھانے والی پائپ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے جلی ہوئی ہوتی ہے، ان کو برننگ ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بتا بھی نہیں سکتے، تو انفاکول وغیرہ جو ہوتی ہے یا مائلینٹا جو بیبیز کے لیے آتی ہے وہ بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں، اور دوسرا ان کو چھوٹا سا پیلو جو ہے وہ دے کر سلانا بہتر رہتا ہے۔ بریسٹ فیڈ کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ 50% ماؤں کو تو چلیں سمجھیں کہ جینز ہی ان کی ایسی نہیں تھی، یا ان کی فیملی میں مائیں دودھ نہیں پلا سکیں تو وہ بھی اسی نسل میں سے ہیں اور ان کا بچے کو بھی اتنا دودھ نہیں ملے گا، وہ بات آپ ایک طرف رکھیں۔ لیکن 50% مائیں جو ہیں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، اس میں سے بھی 30% جو ہیں وہ اپنی غلطی کے ہاتھوں اپنا دودھ گنوا دیتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بہت سادے سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آدھا کپ دودھ پیتا ہے، آپ کی باڈی میں سینسرز لگے ہیں، آپ کی باڈی کو پتا ہے کہ آپ کے بچے نے آدھا کپ دودھ پینا ہے، تو وہ باڈی جو ہے وہ آدھا کپ دودھ بنائے گی۔ اب اگر آپ بچے کو بار بار ہر 5 منٹ کے بعد بچہ رویا ہے اور آپ نے اس کو دودھ دے دیا، ہر 10 منٹ کے بعد بچہ رویا آپ نے اس کو دودھ دے دیا، تو وہ بچہ 2 گھونٹ دودھ پیے گا، اور آپ کی باڈی کے سینسرز جو ریڈ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو 2 گھونٹ دودھ کی ضرورت ہے۔ اس سے ماں کا دودھ ختم ہو جاتا ہے،
کم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ باڈی کے سینسرز باڈی کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی ضرورت جو ہے وہ 2 گھونٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ دودھ پلانے میں گیپ دینا ضروری ہے، تاکہ گیپ کے بعد جب بچہ پیے تو خوب سارا پیے اور اگلی دفعہ کے لیے باڈی زیادہ دودھ پروڈیوس کر کے بیٹھی ہو. ہمارے یہاں کی زیادہ تر ماؤں کا دودھ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ جب بچہ رویا وہ بچے کو دودھ دے دیتی ہیں، اور جب بچہ سو گیا تو انہوں نے لٹا دیا. وہ اٹھا تھوڑی دیر کے بعد، رویا تو ماں نے پھر اس کو دودھ سے لگا لیا. یہ نہیں کرنا ہے، اس سے دودھ ختم ہوتا ہے. اپنے بچے کے ساتھ آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ 45 منٹ آپ نے، چھوٹا جو بیبی ہے وہ تو بہت دیر لگاتا ہے دودھ پینے میں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ 45 منٹس آپ نے بچے کے ساتھ ٹکریں مارنی ہیں، اس کو ہلانا ہے، جلانا ہے، اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، جگانا ہے اور پلانا ہے، جتنا وہ اس 45 منٹ میں پی سکے. اس کے بعد اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اگر وہ بہت چھوٹا سا ہے تو 1.5 گھنٹے کا گیپ بھی جو ہے وہ بہت ہوگا. 45 منٹ کے بعد 1.5 گھنٹہ تک آپ نے کسی بھی حالت میں دودھ اس کو نہیں دینا ہے. آپ اس کو اٹھائیں، بہلائیں، لٹائیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ نے دودھ نہیں پلانا ہے. 1.5 گھنٹے کے گیپ کے بعد آپ نے پھر 45 منٹ کے بلاک میں ٹرائی کرنا ہے کہ وہ جتنا پی سکے. جیسے جیسے بچہ بڑھتا جائے گا دودھ پینے کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. وہ جلدی جلدی پیے گا، تیز پیے گا، بڑا ہوگا اور دودھ زیادہ بننے لگ جائے گا بچے کی ڈیمانڈ کے مطابق. اور دودھ پینے کا گیپ جو ہے وہ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گی آپ کے بچے کی ڈیمانڈ کے حساب سے. تو اس چیز کو جو ہم نے بیان کی ہے آپ بار بار سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کر سکیں. اس کے بہت سے فوائد ہیں. آپ کا بچہ روز ایئر انفیکشن کا شکار نہیں ہوگا، فوکس جلدی کرنے لگے گا. پھر بچے کی جو امیونٹی ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ سارا کچھ ماں کے دودھ سے جو ہے وہ لے جاتا ہے. اور بچہ ہونے کے بعد یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس چیز سے پرہیز، اس چیز سے پرہیز، یہ کچھ نہیں ہے. ہماری دنیا میں یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. کسی چیز سے کوئی پرہیز نہیں ہے، سب کچھ کھاتے ہیں، سب کچھ پیتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. پھر آتا ہے بڑے بچوں کا کھانا، کہ جو 1.5-2 سال کے بچے ہیں، کھلانے میں یہ ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا یہاں پر کہ جو آپ کے ٹیبل پر آتا ہے بچے کے لیے وہی آئے گا. آپ نے بچے کے لیے الگ کھانا نہیں بنانا ہے. تو بچے کو اس سے یہ ہے کہ ساری ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے جو آپ کے گھر میں پکتی ہیں، اور جہاں آپ نے سب کی پلیٹس ٹیبل پہ لگائی ہیں وہاں پر آپ کے بچے کی بھی ایک پلیٹ جو ہے وہ ٹیبل پہ لگے گی. وہ کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ٹیبل پہ لگائیں، تھوڑا کھانا اس کو بھی ڈال دیں، وہ خود کھا لے. جب سب کی پلیٹیں آپ نے اٹھائی ہیں تو آپ اس کی بھی اٹھا لیں. جو بھی آپ کے گھر میں پکا ہے دھو کر میش کر کے اس کے آگے رکھ دیں، تو بچہ جو ہے وہ وہی کھائے. اور یہ جو ہے یہ اس کو عادت ڈالنے کے لیے آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس وہی کھانا دینا ہے، آپ نے اس کو بیٹھ کر کھلایا ہی نہیں. آپ باقاعدہ اس کو بیٹھ کر بھی کھلائیں جس وقت اس کے کھانے کا وقت ہے، اور ساتھ ہی اس طرح سے بھی اس کی پلیٹ لگائیں. رات کے وقت ہم نے دیکھا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ 7 بجے، 7:30 بجے کے قریب شام کو ہم سونی کو سالڈ کھانا دیں. موسٹلی ہم یہ کرتے تھے کہ بنانا کو میش کر کے اس میں ہم کریم ڈال دیتے تھے، تو وہ بہت اچھا اس کا ایک فوڈ سا بن جاتا تھا. اور بچے کو وہی کھلائیں جو آپ کو پسند آتا ہے. آپ کبھی یہ بیبی فوڈز کھا کے دیکھیں، بازار میں فینسی فینسی سے ملتے ہیں، جتنا مہنگا ہوگا اتنا ہی بد ذائقہ ہوگا. کھایا نہیں جاتا ہے تو بچہ کیسے کھائے؟ اگر کوئی ایسی اسٹرانگ فلیور والی چیز بنی ہے، جیسے بریانی بن گئی، قورمہ بن گیا، جو آپ کا بچہ بالکل نہیں کھا سکتا، تو آپ ایک بوٹی لے لیں، 1 ٹیبل اسپون رائس لے لیں، 1.5 کپ پانی لے لیں، ½ ٹی اسپون دال کا لے لیں، جو سبزی بھی گھر میں موجود ہے، کیرٹ ہے، پیز ہیں، پوٹیٹوز ہیں، جو چاہیں تھوڑا بہت اس میں ڈال کے آپ پریشر کوکر میں پریشر دے دیں. وہ پیسٹ سا بن جائے گا اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت مزے سے گرم گرم وہ کھا لے گا پیٹ بھر کے. بے شک اس کے آپ کنٹینرز بنا کے فریز کر لیں. نکالا اور گرم کرتے ہوئے تھوڑا سا بٹر جو ہے اس میں ڈال دیا، اس سے وہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے. بچے جو ہیں وہ کھچڑی بھی بہت پسند کرتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی بچہ
مستقل ایک چیز نہیں کھائے گا، تو کبھی بھی آپ اس کے لیے کوئی چیز بہت زیادہ بنا کے نہ رکھیں اور کوئی چیز بہت زیادہ لا کے نہ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مائیں بھوک لگنے کی دوائیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی۔ آپ میک ڈونلڈ کا برگر یا آئس کریم کا کنٹینر بچے کے آگے رکھ کے دیکھیں اس کو بھوک کیسے لگتی ہے۔ تو آپ اس کو وہ چیز نہیں دے رہے جو اس کو پسند ہے، مرضی ہے اس کی، اگر وہ نہیں کھاتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کچھ دن کے لیے وہ چیز بالکل ہی اس کی زندگی سے غائب کر دیں تاکہ اس کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے، وہ بھول جائے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر جب اس کو وہ چیز نئے رنگ میں پیش کریں گے تو بہت ممکن ہے وہ کھا لے۔ تو ہر بچے کی الگ طبیعت ہوتی ہے، اس پر جبر نہیں کرنا ہے کہ تم نے یہی کھانی ہے یا فنش ہی کرنا ہے، جتنا وہ سہولت سے کھا سکے، جو اس کو پسند ہو وہ کھا سکے۔ ایک چیز نہیں کھائے گا، دوسری کوئی چیز گھر میں ایسی موجود ہوگی ضرور ہی جو اس کو پسند ہوگی، آپ وہ دے دیں۔ تو اپنے بچے کے ساتھ ایک صلح صفائی کا ماحول رکھیں، ایک محبت پیار کا رشتہ رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ اس کے ساتھ ایک میدان جنگ میں آتے ہیں۔ آپ کا تعلق اس سے بہت پرانا ہے، جب وہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا تب بھی وہ آپ سے جڑا ہوا تھا، تو اس تعلق کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، نہ کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کھانے پینے کے معاملات جو ہیں، اور یہی سب سے بڑے فساد کا اور یہی سب سے بڑے کلیش کا ماں بچے میں باعث بن جاتی ہیں۔ جب آپ شروع دن سے اس کی بات ماننے والے ہوں گے، آپ اوبیڈینٹ ماں باپ بنیں گے، تو آپ کا بچہ آپ ہی سے اوبیڈینس سیکھے گا۔ مشکل ہے، کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ تو تھیں وہ چھوٹی چھوٹی بیسک باتیں جو کہ پچھلے کچھ کلپس میں رہ گئیں، اور ان کلپس کے ٹاپکس جو ہیں وہ ذرا ثقیل تھے، تو خدا کرے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کے کام آئیں۔ دعائیں تو بارش کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر زرخیز زمین پر برسیں تو اسے سرسبز و شاداب کر جاتی ہیں، اور اگر بنجر زمین پہ برس جائیں تو ساری کی ساری بارش جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری ذات ایک زرخیز زمین کی سی ہو، اور ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی رہیں، اور ہماری اولادوں کی ہمارے حق میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔